बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, ग्रेट न्यूज़ HD TV चैनल के ज़रिए हम ये ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन आप तक पेश कर रहे हैं और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ तमाम नाज़रीन, तमाम देखने वाले और बिलख़ुसूस हमारी ये टीम जिन्होंने आप सब के लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया, इनेकाद किया। ज़ीशान भाई, इफ्तिखार भाई, इन सब की तरफ से, अपनी तरफ से मैं तमाम देखने वालों को और नाजरीन को खुशामदीद कहते हुए ईद की खुशियाँ और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन, यकीनन ये हर एक मुसलमान के लिए वो एक ख़ासा दिन होता है जो उसके लिए खुशियाँ लेकर आता है, जो इंसान के अंदर उसके जज्बात को और एहसासात को ज़ाहिर करते हैं। हम इस बात को जुटला नहीं सकते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उम्रा के लिए कुछ क़वाइद ज़वाबित रखे, जहाँ अल्लाह ने उम्रा को बहुत सी खुशियों से नवाज रखा है, वहाँ हर खुशी में गरीबों का हक़ ज़रूर रखा है। ये ईद उल अज़हा भी एक पैगाम है उन गुरबा के लिए, उन मसाकीन के लिए सारा साल ना तो गोश्त खा सकते हैं, ना वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन इस मुफलसी की हालत में वो रब रहीम है, वो रसूल करीम है जिसने अपनी उम्मत का ख्याल रखा और गोश्त की तकसीम भी इस तरतीब से फरमाई कि ना सिर्फ उमरा खा सकते हैं बल्कि गुरबा और बिलख़ुसूस आपके अजीज़ व क़रीब जो भी हमारे यहाँ पर मौजूद हों, हम उनको तकसीम कर सकते हैं। ये ख़ासा सिर्फ इस्लाम देता है, दीन इस्लाम ही देता है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने वालिद इब्राहीम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा किया करो। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? फरमाया गया कि हर बाल के बदले तुम्हें नेकी अता की जाएगी, फिर रब तुम्हारा खुश होता है, रब की रज़ा यही है। और आज हम इस प्रोग्राम में आप तक ये तमाम पैगामात पहुँचाएँगे और ईद की खुशियाँ बाँटेंगे, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो वबा हम सब की जान नहीं छोड़ रही। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको उससे खलासी मिले और हम अपनी अच्छी ज़िंदगियों की तरफ, अच्छी मुआशी हाजात की तरफ पूरा करने के लिए उस तरफ लौट सकें। मेरे साथ आज इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है, बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत इल्मी, मजहबी और फ़िक्री गुफ्तगू करने के अंदाज के हामिल जनाब अल्लामा कामरान कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ और इनके साथ साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे लाइन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के हामिल नौजवान शनाखा शहर रायविंड से तशरीफ़ लाए हुए अर्दिल अज़ीज़ शनाखा और महबूब शनाखा बहुत खूबसूरत अंदाज में सनागोई करने के लिए शरफ़ रखते हैं। बहुत से कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दामन में डाल रखे हैं। जनाब अहमद अली behzad कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अहमद अली behzad कादरी साहब से। और जी अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, ईद का दिन है और ये खुशियों का दिन है, कैसा महसूस हो रहा है कि आप अपने घर वालों को छोड़कर आज इस प्रोग्राम में और लोगों के लिए खुशियों का पैगाम देने के लिए और बिलख़ुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने के लिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं? आपकी अपनी कैफियत कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सब सरकार का करम है कि जिन्होंने ये ड्यूटी लगाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यूँ ही निभाते रहे, सरकार हमारी ड्यूटी लगाते रहे। बहुत एक अजब सा मंजर है, अंदर एक कैफियत भी है। और यकीनन नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत बात है कि ये हम उनकी नात पढ़ते हैं, उनकी नात गोई करते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरबा का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे। और इसी के साथ हम आगाज़ करते हैं कलाम के साथ। जी अहमद भाई। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का
محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور پر نور سراہ ہیں، گنبد پہ نگاہ ہیں، پر نور سراہ ہیں، گنبد پہ نگاہ ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیرات سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، احمد علی بہزاد قادری بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورت بڑی فکری مذہبی شخصیت جناب علامہ کامران قادری صاحب، اور ہم ان سے کیونکہ موضوع قربانی کا ہے، وہ جس کو ذبح عظیم بھی قرار دیا گیا ہے، آج ذبح عظیم کیا ہے، قربانی کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، ہم آج جانتے ہیں کامران علی حجویری صاحب سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گریٹ نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور قربانی جیسے وسیع و عریض موضوع پر لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں قربانی کی، عید الاضحیٰ کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مالک کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میری نمازیں،
میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر مالک کریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل فرماتا ہے کہ ہرگز میری بارگاہ میں تم لوگ جو جانور کو ذبح کرتے ہو اس کا خون اور اس کا گوشت میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ میری بارگاہ میں تم لوگوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ، ہم لوگ جو اپنے دل کی نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور یہ جو گوشت ہے اس کو ہم لوگ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے جانور کا خون بھی نہیں جائے گا، ہمارے جانور کا گوشت بھی نہیں جائے گا، یہ گوشت ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ خون جو ہے زمین کے اندر چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری عید کے دنوں میں یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی ہماری دعوت کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، بات یہی ہے کہ بات اسی بات پر آتی ہے کہ رب صرف نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کون شخص میری رضا کی خاطر، مجھے راضی کرنے کی خاطر میرے دیے ہوئے مال میں سے میری رضا، مجھے میرے محبوب بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے آج کتنی صدیاں، کتنے سو سال گزرنے کے بعد بھی اسی بات پر قائم رہتا ہے۔ رب صرف نیت کو دیکھتا ہے، اور یہ نیت یقیناً اگر کوئی شخص ساری زندگی قربانی نہیں کر سکتا وہ لیکن وہ نیت کرتا رہتا ہے، قربانی نہیں کر سکتا، کیا اس کے لیے اجر و ثواب کیسا ہے؟ ہم اس سوال کا جواب لیں گے ابھی اپنے عالم دین سے، معروف عالم دین جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں، بہت متانت، بہت وضاحت کے ساتھ، خوبصورت انداز میں وضاحت کرنے والے۔ لیکن لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد اس خیال کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ اسی پروگرام میں عید کی خوشیوں کے ساتھ یہی بیٹھے رہیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ عید الضحیٰ کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ گریٹ نیوز چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ایک خاصہ ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ ہم جانیں گے کہ لوگ کس طرح سے اپنی عید کو مناتے ہیں، کس طرح سے خوشیاں بانٹتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کس طرح سے ایک ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لوگ عید ملتے ہیں تو وہ خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ احمد بھائی، جب آپ جاتے ہیں عیدگاہ میں، لوگ دیکھتے ہیں کہ سب احباب، بڑا بزرگ، بچے بھی یقیناً صبح اٹھ کر عید کی نماز کے لیے دوڑے آتے ہیں، وہ خوشی کا عالم، اپنی رب کی بارگاہ میں اکٹھے ہونے کا عالم، کیسا عالم لگتا ہوگا؟ جی الحمدللہ، وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے جس میں ماشاءاللہ بچوں کے چہروں پر بھی خوشی، بڑوں کے چہروں پر بھی خوشی، ایون کہ یہاں تک کہ سب خوش اخلاق ہوتے ہیں اسی دن، اور بڑی محبت سے ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نسبت رسول ہے، اور یہ سب لوگ جو آپس میں اتفاق سے مل بیٹھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یقیناً چونکہ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ لوگ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے ملتے ہیں اور بہت محبت دیتے ہیں۔ اور بالخصوص علامہ صاحب، آپ تو عالم دین ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب لوگ آپ عید کی نماز پڑھا کر نکلتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے؟ کس طرح سے لوگ ملتے ہیں اور کس طرح سے خوشی کا اظہار دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو کسی سے بولتا بھی نہیں ہے آج کے دن بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا دن ہے، کیسی کیفیت ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، جس وقت عید کا بہت وسیع اجتماع ہوتا ہے، جب عید کی نماز کی امامت کروانے کے بعد، خطبہ دعا کے بعد جب فری ہوتے ہیں، لوگ آ کر آپس میں ملتے ہیں، عید ملتے ہیں، ہم لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس خوشی کا عالم زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس وقت بندہ کیا فیل کرتا ہے، مگر میں اس ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایسے ہی ہمارے وہ لوگ جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی یا یار دوست، رشتہ دار، محلے داروں میں سے
والدین میں سے کوئی ایک نہ ایک یا گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس دنیا فانی سے چلا گیا ہوگا، وہ لوگ ہماری دعا کے منتظر رہتے ہیں، وہ لوگ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ آج کے اس مقدس دن کے اندر کوئی ہمارے لیے آ کر ہاتھ اٹھائے گا۔ یقیناً ہمیں اس دن کے اندر اپنے جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ کیا کوئی شخص جو ساری عمر صرف قربانی نہیں کر سکا لیکن وہ اپنی نیت ہر سال یہی بناتا ہے کہ رب تو اگر مجھے عطا فرمائے گا تو میں اپنی نیت کو خالص کرتا ہوں، اخلاص میں رکھتا ہوں، اخلاصاً پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میں قربانی ضرور کروں گا، کیا وہ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جو قربانی کرتا ہے؟ ہم ایک سوال کا جواب جانتے ہیں۔ جی، اس کے اندر جو ہمیں کتابوں کے اندر لکھا ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی دین کے کام کے اندر جب وہ نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کو اسی وقت سے ثواب عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ، یعنی کہ کوئی شخص اگر غریب بھی ہے، وہ جانور نہیں لا سکتا اور لوگ بہت بڑھ چڑھ کر جانور لاتے ہیں اور بہت خوبصورت جانور لاتے ہیں۔ آج قربانی صرف دکھلاوے کا نام بنتی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کو دکھلاوا کرنا چاہیے، دکھلاوے کے ساتھ ان قربانی کو لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ ہم سب آپ کیا اس بارے میں خیال پیش کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ سب کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ قربانی واجب ہے یا فرض ہے۔ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر لوگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں جن کی مالیت لاکھوں کروڑوں میں ان کی مالیت ہوتی ہے، اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہے۔ تو اس آج کے دور میں ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دیا 10 جانور لانے کی، 5 جانور لانے کی، 50 جانور لانے کی، ہم لوگ ایک جانور خود ذبح کر لیں، بقایا جانور جو ہے 1، 2، 5 سے جتنے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہم غرباء کو ایسے کہ ایسے ہی جانور دے دیں کہ اس جانور کی قربانی کرو، اللہ پاک تمہیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب، قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ قربانی تاریخ کیا ہے اس کی؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ کب اس کا حکم آیا؟ اور اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے میرے سے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز بھی اس کی راہ میں قربان کی جائے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا اس کا مقصد ہمارا، یعنی اس کا جو ہمیں مقصد حاصل ہوگا وہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں۔ قربانی کا پس منظر جیسے کہ بھی آپ نے تمہید کے اندر ہی ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اسی حدیث پاک کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آگے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ عظیم سنت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر سے لے کر گئے، اور جو آپ نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے جس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد اب بیٹا اپنے باپ سے عرض کرتا ہے، بڑی لطیف بات ہے صاحب صاحب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح باندھ لیں
کہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ واہ واہ واہ، کہیں آج ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کو جب زمین پر لٹاتے ہیں، اس کو اچھی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کو ہم لوگ باندھ لیا کریں، تاکہ جب اس کے اوپر اس کی گردن پر چھری چلے وہ جانور تڑپے نہ۔ اور اسی مولانا طرح صاحب اس میں تفاسیر لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے اس لیے بھی اپنے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کی التجا کی کہ مجھے اچھی طرح سے باندھ لیں کہ اگر میں ہلوں گا کہیں باپ کی وہ جو پیار ہے، وہ احسار ہے، وہ جاگ نہ جائے، کہیں مجھے رب کی رضا کے لیے جو انہوں نے قربان کرنے کا ارادہ ٹھان لیا ہے وہ اس کو ملتوی نہ کر دیں۔ اس لیے بھی انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا، اور یہ بہت خوبصورت وضاحت ہے جو علامہ صاحب پیش فرما رہے ہیں۔ جی مزید۔ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری رکھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم یعنی اپنے باپ سے عرض کی کہ ابا جان، جو آپ نے خواب دیکھا تھا اپنے خواب کو پورا کر دیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں کے پاس۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک چل رہی تھی، اس کے اندر صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگ اس سنت کو زندہ کریں، ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں صحابہ سن لو کہ تم لوگ جس جانور کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا، اور وہ نیکی بھی حسنہ کا حدیث پاک کے اندر لفظ آتا ہے، حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو جو جانور ہیں جن کے اوپر بال ہوتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بال نہیں، اون ہوتی ہے جس کو صوف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ، اللہ رب العالمین وہ اون والے جانور کے اون کے ہر ریشہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ غلام صاحب، یہ اس میں ہم یہ بھی اس بات کا سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی کی تقسیم کا کیا حکم ہے، کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں وہ آج اپنے ہی گھروں میں سارا گوشت رکھ لیتے ہیں، لیکن قربانی کا جو اصل حکم غرباء تک پہنچانے کا تھا، غریبوں کو اللہ رب العزت اپنی اس نعمت سے، اس گوشت سے جو اس نے رکھی ہے وہ ان تک پہنچانے کا حکم تھا، آج اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی اگر کیا وہ قربانی کی جو کرتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے، ان کا کیا یہ سمجھا جائے گا قربانی رب کی رضا میں قبول ہوگی، یا یہ بھی معاملہ ایک بہت زیادہ اہم ہے آج کے معاشی دور میں؟ جیسے کہ آپ نے سوال کیا، اس کی سوال کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کی تفصیل کے اندر ایک حدیث پاک میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی اس طرح ہے کہ قربانی کا جو جانور کا گوشت ہے اس کے 3 حصے ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہیے، ایک غرباء کے لیے رکھنا چاہیے۔ یقیناً اگر ہمارے گھر کے اندر اتنے افراد ہیں کہ وہ جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے ہمارے گھر میں پورا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس جانور کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی صرف کر سکتے ہیں۔ کیا اسی طرح شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں افراد بہت کم ہے تو کیا ہم اس سارے گوشت کو تقسیم کر سکتے ہیں، اپنا حصہ بھی دے سکتے ہیں، کہ لازمی ہے کہ آپ کو اپنا حصہ ضرور رکھنا ہے؟ قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت کھانا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ ہمیں سنت بھی پوری کرنی چاہیے کہ ہمیں سنت کو ادا کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں حدیث پاک کے اندر بتایا گیا ہے، فقہا نے بتایا ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، وہ 3 حصے گوشت کے کرنے مستحب عمل ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر صرف کر سکتے ہیں، سارا جانور اپنے گھر میں صرف کر سکتے ہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر افراد کم ہیں ہم اپنا حصہ بھی جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وضاحت اسی طرح سے جاری رہے گی۔ ہم پروگرام میں چونکہ ہمارے ساتھ شہر رائے منڈ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و معروف شناخہ احمد علی بہزاد قادری تشریف رکھتے ہیں، ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی احمد بھائی۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے در کا
میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو آپ کی ہے کلم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ اور میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے برم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، یقیناً بات تو یہی ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، رب ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں، دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ ہم لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد، مختصر سے وقفے کے بعد، اس خیال کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خیر مقدم ہے، خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم کیونکہ عید الاضحیٰ کی خصوصی ٹرانسمیشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور یقیناً جیسے ہمارے ارد گرد بہت سی خوشبوئیں، بہت سی مہک کھانوں کی آ رہی ہیں، یقیناً آپ تو گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح کی خوشبوئیں ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ہمارا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یقیناً علی بھائی بھی اپنے گھر سے آئے ہیں، ماشاءاللہ ان کی صحت سے تو لگتا ہے یہ بہت کھاتے ہیں۔ اور آپ علی بھائی، آپ کی کیا پسندیدہ جو ڈش ہے وہ کیا ہے، کون سی ہے؟ جی میں زیادہ جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کر اکثر گھر ہوتا ہوں تو گوشت وغیرہ بنواتا ہوں، مینز ٹکا وغیرہ گوشت اس طرح لیکن کی نہیں چیزیں علی بھائی، عید پر تو وہ جو ہے نا میرا پسندیدہ گوشت جو ہے وہ چاند کا گوشت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو وہ یقیناً پھر چاند والا حصہ تو آپ کا اپنا ہی ہوتا ہوگا۔
نہیں رکھتے تو نہیں ہیں لیکن اس میں سے کوئی میرے لیے بچ بھی جاتا ہے. بس یہ اللہ آپ کو اور زیادہ خوشیوں سے نوازے اور کھانے کی توفیق اور خود بھی کھانے کی اور لوگوں کو بانٹنے کی بھی توفیق فرمائے. اور نہ صرف کچا گوشت بلکہ پکا کر بھی جو لوگ پکا نہیں سکتے ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ انہیں بھی پکا کر گوشت کی تقسیم کی جائے. رحمت صاحب آپ ماشاءاللہ کیونکہ آپ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے مدرسے میں تو اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا جاتا ہے، وہاں کیا سما ہوتا ہے؟ لوگ جب گوشت لینے کے لیے آتے ہیں قربا ایک آس لیے ایک امید لیے آپ لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آپ رب کے حکم کے مطابق جانوروں پر چھری چلا کر قربان کرتے ہیں. وہ کیفیات وہ سما کیسے نظر آتے ہیں آپ کو، کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے مدارس کے اندر جو اجتماعی قربانی کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے اس کے اندر تو شرعی تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس بار اس کے اندر ایک چیز اور مزید ایڈ کی گئی ہے. ملکی حالات کی وجہ سے، پوری دنیا کے حالات کورونا کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس وبا کو مستنابود فرما دے. آمین آمین. بالخصوص عالم اسلام کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. آمین. اس وبا کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت جو ہے اس وقت بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس بار ہم نے اجتماعی قربانی کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو لوگ پورا جانور ہمارے پاس آ کر بک کروا دیتے ہیں اور کچھ لوگ حصہ ڈالتے ہیں، 1 یا 2 حصے ڈال دیتے ہیں، ان کو اس بار ہم نے یہ آفر کروائی ہے کہ اگر آپ لوگ کورونا متاثرین کے لیے یعنی جو گھروں کے اندر جو معاشی طور پر پس چکے ہیں، جن کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے گوشت کو تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ اس بار شروع کیا ماشاءاللہ. ہے. یعنی کہ جو لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، ہمیں چونکہ وہ خود آ تو نہیں سکتے ہیں لیکن انہیں گھر تک بھی ضرور پہنچانا چاہیے. یقیناً بالغرض کے ہر لحاظ سے ہر طرح سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. رحمت صاحب آپ ماشاءاللہ قربانی کے موضوع پر وضاحت فرما رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید وضاحت کریں تاکہ ہمارے ناظرین اسے سن کر اس پیغامات کو سن کر جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیتا ہے خوش ہوں اور خود پر اطمینان کا اظہار کریں. سب سے پہلے تو میں حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں نے قربانی کرنے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنا ہے. جس وقت پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ. حضرت سیدہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے ہم اس کے پاس جا کر کیوں کھڑے ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جس وقت قربانی کے جانور پر چھری پھرتی ہے اس کے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس قطرے کو زمین سے گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. حضرت سیدہ نے ایک پیغام بھی ہے ہم سب کے لیے کہ یقیناً ہمارے گھر والوں کو بھی اس قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس بات کا احتیاط کر لیں کہ وہ جانور کہیں زیادہ زور آور تو نہیں ہے، زیادہ مشکلات کرنے والا تو نہیں ہے قربانی کے لیے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور اس کے پاس کھڑے ہوں اور لطف لیجیے ان کیفیات کا، اس رب کی بارگاہ میں شکر بجاور لانے کے ان کلمات کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی ہے. جی اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو فضیلت ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ تمام مومنین کے لیے ہے. تو پیارے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فضیلت تمام مومنین کے لیے ہے. اسی طرح آج ہم لوگ جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں، وہ بڑا خوشی کا ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ پیسے اکٹھے کر کر جانور کو منڈی میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے، اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو لوگ جانور کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہر قدم کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں خواتین کو ہم نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ، لیکن گھر کا ہر وہ فرد جو کہ ایک مرد کی شکل میں ہے، چاہے وہ کم سن بچہ ہے اور تھوڑا سا اتنا شعور رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بڑے بزرگ ہیں، ہم سب کو اپنے ساتھ ضرور قربانی کا جانور خریدنے کے لیے لے کر جائیں۔ اس بار جو ملکی حالات کے پیش نظر SOPs کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہماری گورنمنٹ نے ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے جو قانون بنا دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم جا کر جانور کو خریدتے ہیں، جانور کو پسند کرتے ہیں، جانور کو پسند کرنے کے بعد اس سے جو ہم ریٹ کرتے ہیں، اس سے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں جب ہم اس سے سودا بھاؤ کرتے ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جانور کو خرید لیتے ہیں، اس کی جب ہم رقم ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر درہم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس جانور کو خرید کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، جب ہم اس کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتے ہیں، اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے جسم کے خون کا جو ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس قطرے سے اللہ رب العالمین 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ اس ایک خون کے قطرے سے اللہ پاک 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت اتنا اپنی بندوں پر، خاص کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوشی کا عمل ہے، اتنا باعث رحمت کا عمل ہے کہ جس نے اپنے خوشی کی بات کی ہے، جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ یقیناً اسی طریقے سے راضی کر سکتا ہے کہ رب کے لیے وہ جو سال بھر جو اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، اللہ جس کو اپنے لیے پسند فرما لیتا ہے، اسی سے اس قربانی کا عمل بھی پورا کرواتا ہے۔ اور جی علامہ صاحب، آپ کچھ وضاحت کرنا چاہتے تھے؟ جو بھی آپ نے خوشی کی بات کی، اس کے اوپر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ وہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن برپا ہوگا، جب قبروں سے لوگوں کو نکالا جائے گا، اس وقت کا عالم حضرت علی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس وقت ملائکہ سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو عزت و توقیر کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہ عزت و توقیر کیا ہوگی، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ جس وقت یہ دنیا میں آیا تھا، اس وقت اس کی ماں اس کی سواری تھی۔ جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اس کے باپ کے کندھے اس کی سواری بن گئے۔ جب یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اس کے لیے یہ گھوڑے اور یہ خچر اس کے لیے سواری بن گئے۔ جب یہ اور بڑا ہوا، اس کے لیے بحری جہاز اور کشتیاں جو ہے اس کے لیے سواریاں بن گئی۔ اور جب یہ دنیا سے گیا، اس کے بھائیوں کے جو کندھے ہیں وہ اس کی سواریاں بن گئی، انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے بھائی کو قبر کے اندر اٹھایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اب جب اس نے قبر سے اٹھنا ہے، اس کے لیے اس کی سواری کا انتظام ایسا کرو جو مجھے بڑی محبوب سواری ہے، وہ جانور لے کر آؤ جو اس نے قربانی کے دن عید الاضحیٰ کے دن قربان کیا تھا، اس جانور کے اوپر بٹھا کر عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس کو میری بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، اسی لیے جانور خوبصورت لائیں اور بہت اچھا لائیں، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اس کی راہ میں خیرات کریں، اس کی راہ پر خرچ کریں، اس کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کریں، اور اچھے اور مال پاکیزہ مال میں سے
رب کی رضا میں قربانی کو خرید کر لائیں۔ ہم کلام شامل کرتے ہیں آخر میں، کیونکہ وقت پروگرام کے اختتام کا ہے۔ احمد علی بہزاد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سادات کے لیے کچھ کلام پیش کیا جائے، کچھ چند مصرے پیش کیا جائے۔ جی، اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے، اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، اس کی سوچوں سے سیدہ پاک کے در پر ہو حاضری جس کی، سیدہ پاک کے در پر ہو حاضری جس کی، شان اس کی میرا لجپال بڑھا دیتا ہے، شان اس کی میرا لجپال بڑھا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، جو بھی دل سے، اور جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے، اس کو نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، جو بھی دل سے، اور جیے حسنین کی جوڑی ہزاروں سال جیے، صدقہ حسنین کا رب مجھ کو ضیاء دیتا ہے، صدقہ حسنین کا رب مجھ کو ضیاء دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہم جانتے ہیں یہ وہ در ہے کہ جس در سے کوئی شخص خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا کرتا ہے، کیونکہ وہ جس نے در شاہ پر گزری بچالی، اسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ہمارا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ ناظرین، ہم وقت ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے مصروف دن میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ احمد علی بہزاد قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب علامہ کامران قادری صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے۔ خوشیاں اسی طرح سے اللہ ہمیں بھی موقع دیتا رہے آپ تک تقسیم کرنے کا کسی بھی ذریعے سے، اور بالخصوص اس گریٹ نیوز ٹی وی چینل کے ذریعے
جو ہم تک اس خوشی ہم سب مل کر آپ تک یہ خوشی ٹرانسمیشن پہنچا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی ٹیم کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ ملتے ہیں ایک اگلے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ، نئی خوشی کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ آپ سب ہمارا انتظار ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔